डियर पार्टिसिपेंट्स, आज की इस यौमिया क्लास में आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है दुनिया वर्सेस आखरत। दुनिया वर्सेस आखरत। दुनिया से मुराद क्या है? दुनिया से मुराद जिस कायनात में हम रह रहे हैं, इसमें हमारे इर्द गिर्द जो भी साजो सामान हैं, मालो दौलत हैं, जो मनाजर हैं, जो कुछ लज्जतों जायकों राहतों के सामान हैं, आराइशो ज़बाइश के सामान है, अला हाज़ल क़ियास हमारी ज़रूरियात की जितनी चीज़ें हैं, हमारी जितनी लग्जरीज़ हैं, ए टू ज़ी जो जो कुछ हम जिस रंग में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ क्या है? दुनिया का साजो सामान है। और आखिरत से मुराद क्या है? आखिरत से मुराद है इस दुनिया के बाद, यानी जब हमारी डेथ होनी है उसके बाद की जो आखिरत बाकी मराहल हैं अगली ज़िंदगी के, दूसरी ज़िंदगी के, उसके मराहल, उसकी कैफियत, क़यामत वाले दिन के हालात, किस किस तरह के हालात वाक़यात पेश आने हैं, फिर उसके बाद जन्नत के अंदर के जो मनाजर हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आखिरत हैं। तो अब दोनों की अपनी अपनी अहमियत है और अपना अपना एक मुकाम है। ना तो आखिरत के बगैर बीइंग मुस्लिम होने के नाते, इस्लाम एक मुसलमान होने के नाते, हम आखिरत को इग्नोर करके भी गुजारा ही नहीं है हमारा। क्योंकि एक बंदा मोमन की ज़िंदगी का मुंतहाए मकसूद तो यही है कि आखिरत में उसका खुदा उससे राज़ी होकर उसे जन्नत में दाखिल कर दे और अपनी रज़ा में से हिस्सा वाफर अता फरमा दे। तो आखिरत को इग्नोर करके भी गुजारा नहीं है। और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ के जो तकाज़े हैं, लवाज़मात हैं, हमारी ज़रूरियात हैं, हमारे मसाइल हैं, जो हमारा किरदार हमें अदा करना है, ये सारी चीज़ें भी हमने ही फेस करनी है, इनके बगैर भी गुजारा नहीं है। सवाल ये है कि इन दोनों का ओरिजिनल मुकाम क्या है? ये वो सवाल है कि जिनकी ज़िंदगी के अंदर इस सवाल का सही जवाब जिनको मिल जाता है ना, उनके लिए फिर लाइफ का सफ़र बड़ा आसान हो जाता है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनके अंदर आ जाती है। दुनिया के बेशतर मसाइल पैदा ही हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ना होने की वजह से हो रहे हैं। और ये मामला भी इतना उलझा हुआ है कि बस कोई कुछ सोचता है, कुछ सोचता है। सवाल ये पैदा होता है कि इनका असल मुकाम क्या है? दुनिया को कहाँ रखे, आखिरत को कहाँ रखे, कितना किसी एक की तरफ मतवज्जे हो, कितना दूसरी तरफ, कितना एक की तरफ ना हो, कितना दूसरी की तरफ ना हो। ये है वो ओरिजिनल सवाल कि जिसका जवाब अगर हमें मिल जाए ना, तो फिर लाइफ के सफ़र के अंदर चलते हुए हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो। और अलमिया ये है कि बहुत सारे लोगों सारी ज़िंदगी इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल पाता। इंसान के अंदर दो चीज़ें हैं, एक अफरात और दूसरी तफरीत। ये दो खामियां हैं। इफरात का माना है हद से बढ़ना और तफरीत का मतलब है हद से पीछे रह जाना। यानी एक तरफ ज़्यादती है, अफरात से मुराद ज़्यादती, तफरीत से मुराद कमी। अच्छा, होता क्या है, आम तौर पर ये दुनिया और आखिरत के मामलात हमारे जहन में गडमड होते हैं। उस गडमड होने की वजह से कुछ लोग किसी एक तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। मसलन तारीख में ऐसी मिसालें हैं कि कई लोग आखिरत की तैयारी की तरफ इतना ज़्यादा मुनहमिक हो गए कि दुनिया के तकाजे वैसे ही उन्होंने पसे पुश डाल दिए। दुनिया में क्या फ़राइज़ हैं, क्या जिम्मेदारियाँ, उनका ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला तो सिर्फ ये है कि हमने आखिरत के अंदर अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी से बचना कैसे है। चुनाचे वो ऐसे हुए कि मतलब यानी इस दौर में भी होंगे, लेकिन माजी में तो ज़्यादा ही रहे हैं ना ऐसे लोग। अच्छा जी, तो वो क्या करते हैं, फिर वो एक रुझान एक तरफ चला गया। इसी की जो इंतहाई सूरत है ना, उसको कुरान ने रहबानियत का नाम दिया कि दुनिया को बिल्कुल छोड़ छाड़ कर जंगलों गारों में निकल जाना।
اور یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ دنیا کے تقاضوں میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں، اور ہر دور میں دنیا کے تقاضوں میں غرق ہونے کی تعداد والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے دوسروں کی نسبت، اور اس دور میں تو اتنی زیادہ ہے اس نفسا نفسی کے دور میں، مشینی دور میں، باغم باغ دور میں، اور لش پش دنیا کی چمک دمک جو اتنی سج دھج کر لوگوں کے سامنے ہے، اس نے تو اتنا زیادہ نگاہوں کو خیرہ کر دیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت دنیا کے اندر غرق ہے، ڈوب چکی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے مرنا کیا ہے، موت کیا ہے، قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو آئے گی دیکھی جائے گی، فی الحال دنیا کے سامنے جو کچھ ہے سب کچھ کو سمیٹو۔ اب یہ جو دو انتہائیں ہیں چلی جاتی، لوگ کیوں ایسے کرتے رہے یا کیوں ایسے کرتے ہیں، اس کی بیک کے اندر پھر ایک مغالطہ ہے۔ وہ مغالطہ کیا ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتی ہے بات کہ دنیا اور آخرت بالکل ایک دوسرے کے اینٹی ہیں، تو لہذا ہم نے جس سمت میں جانا ہے نا، دوسری پھر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جانی، دوسری میں ہم نے بہت پیچھے رہ جانا ہے۔ تو اس بنا پر جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا میں اگر دنیا داری کے اندر پڑھوں گا تو میری تو آخرت تباہ ہو جائے گی، لہذا وہ دنیا کو پسے پش ڈالتے ہیں تو آخرت کی طرف۔ اور جن کو دنیا جن کے سر پہ سوار ہوتی ہے، دنیا کے تقاضے، جی کیا بنے گا، جی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، روزی روٹی کے مسائل حل کرنے ہیں، وہ پھر دنیا کی طرف اتنا غرق ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف گئے تو شاید ہمیں یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ یہ ایک مغالطہ ہے۔ اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایگزیکٹلی اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ قرآن کے اندر، عربی زبان کے اندر عدل کی ڈیفینیشن ہی یہ کی گئی ہے۔ عدل، انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ بہت اہم ایک ویلیو ہے نا اسلام کے اندر۔ اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، العدل وضع الشیء فی محلہ ہی۔ عدل یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں، جس چیز کا جو مقام ہے، یہ مقام ہے کسی چیز کا، یہاں سے اوپر اٹھائیں گے یہ بھی ظلم، نیچے کر دیں گے یہ بھی ظلم۔ اور ظلم کی ڈیفینیشن یہی کی گئی، الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے حقیقی مقام سے اٹھا کر اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کر دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا اور آخرت ہے، ان کا آپس میں لنک کیا ہے، تعلق کیا، رشتہ کیا ہے، یہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اور ایک دفعہ نہ آئے، آنے کے بعد اندر اتر بھی جائے، تو پھر یقین کریں لائف کے اندر بہت ساری بھول بھلیوں اور گمراہیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، دنیا اور آخرت کا جو اوریجنل تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آخرت مقصد ہے، منزل ہے جہاں پہنچنا ہے، جس کو آخری درجے میں پانا ہے، اور دنیا اس منزل کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بات اگر سمجھ میں، اس کو مثال کے ذریعے سمجھے، آپ نے حج کرنے جانا ہے، مقصد آپ کا کیا ہے، حج کرنے مکہ مدینہ جانا، کریں گے آپ کیا، آپ ایروپلین پر بیٹھیں گے، ہوائی جہاز پر بیٹھیں گے اور جائیں گے، یہ ذریعہ بن گیا آپ کا۔ اب پہنچنا آپ نے وہیں ہے، لیکن آپ ایروپلین کی مدد لینے پر بھی مجبور ہیں، چونکہ وہ ذریعہ ہے، اس کے بغیر مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب اگر کوئی کہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ہوائی جہاز میں ایئرپورٹ پہ جانے کی، بس میں نے تو مکہ مدینہ پہنچنا، میرا مقصد تو حج ہے، میں وہ دیکھوں گا، وہ پہنچ کے دکھائے۔ اور دوسری طرف اگر ایسا ہو کہ کوئی کہے جی ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر وہ سمجھے کہ شاید یہی میری منزل تھی، بس اسی کے متعلق سوچنا سمجھنا شروع کر دے، اچھا یہاں پر ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے کھڑکی یوں ہونی چاہیے، فلاں معاملہ یوں ہونا چاہیے، اتنے میں کرتے کرتے اگلے جدے پہنچ جائیں اور کہیں جی اترو، کہیں جی کدھر اترنا ہے، میں نے تو یہیں پہ رہنا تھا، میں تو یہاں کی ساری پلاننگ کر چکا ہوں کہ میں نے کہاں سویا کرنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اگلوں نے پکڑ کر نکال ہی دینا ہے نا۔ یہ ہے دوسری انتہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد اور ذریعہ دونوں لازمی ہوتے ہیں، اور دونوں کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھا جائے۔ اب ہوا کیا، لوگوں کی اکثریت نے ذریعے کو مقصد سمجھ لیا، بس یہ ہے وہ جس کی بنا پر اکثریت غرق ہے دنیا کے اندر۔ علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الحت کا ان الآخرات فہیہ بئس المتاع، بندے اگر یہ دنیا آخرت کی طرف سے تجھے غافل کر دے تو پھر یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور اگر
وَإِن جَعَلْتَهَا وَسِيلَةً لِلْآخِرَةِ وَذَرِيَّةً لَهَا فَهِيَ نِعْمَ الْمَتَاع، اگر تو اسی دنیا کو آخرت کے لیے ایک وسیلہ بنا لے اور ایک ذریعہ بنا لے تو یہ تیری بہترین متاع بن جاتی ہے۔ وہ آخرت کہاں سے آنی ہے؟ اسی دنیا سے نکلنی ہے۔ جیسے دیکھیں نا، چھت پہ آپ نے جانا ہو تو سیڑھی کو ایک ذریعہ بناتے ہیں، تو سیڑھی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن آپ سیڑھی پر ہی بیٹھ کر کہیں جی بس یہی میں نے پہنچنا تھا، تو پھر آپ چھت پر اپنی منزل پر پہنچنے سے رہ گئے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اپنا مولانا روم نے فرمایا، انہوں نے کہا چیست دنیا آج خدا غافل بدن نیک ماشو نکرا و فرزندو زن۔ بڑی خوبصورت ایک شعر کے اندر ساری حقیقت بیان کر۔ مولانا روم پہلے سوال کرتے ہیں چیست دنیا، بھی دنیا کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں آج خدا غافل بدن، جو خدا سے تجھے غافل کر دے، نیک معاشو نکرا و فرزندو زن، بیوی بچوں کا، مال و دولت کا، سونے چاندی کا نام دنیا نہیں ہے، ان میں سے جو بھی تجھے خدا سے غافل کرے گا وہ دنیا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، بچے ہیں، دکانداری ہے، تجارت ہے، جاب ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گھر ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، بینک بیلنس، جو کچھ بھی ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ مولانا روم نے ہی دوسری ایک اور بڑی خوبصورت مثال دی مال و دولت اور زندگی کی۔ انہوں نے کہا جی مال و دولت کی مثال پانی کی ہے اور زندگی کی مثال کشتی کی ہے۔ اس زمانے میں کشتیاں ہوتی تھیں نا، کہتے دیکھیں کشتی کے چلنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اگر پانی نہیں ہوگا کشتی کیسے چلے گی؟ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ زندگی کی گاڑی ایک دن بھی آگے نہیں چل سکتی اگر ہمارے پاس مال و دولت نہ ہو، کھانے پینے کے ذریعے نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن کب فائدہ کب دیتا؟ جب پانی نیچے رہے کشتی اوپر رہے۔ اگر وہی پانی نیچے سے اوپر آ جائے کشتی کے اندر تو اس کو ڈبو دے گا۔ یہی بات انہوں نے کہی کہ اگر دنیا آپ کی جیب میں ہے خیر ہے، آپ کی تجوری میں ہے خیر ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے خیر ہے، آپ استعمال کریں خیر ہے، اگر اس کی محبت آپ کے دل میں آ گئی تو پھر خیر کوئی نہیں، پھر خیر کوئی نہیں۔ تو قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت بھی انہیں خدا کی یاد سے غافل نہیں کر۔ دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے منع کے اندر حج کے موقع پر ایک نوجوان کو دیکھا 50,000 دینار کی وہ خرید و فروخت کر رہا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ دوسری طرف میں نے دیکھا ہے ایک بندہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے اور دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ کاش میرے ہم وطنوں کو پتہ چلے کہ میں اس وقت کتنی گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں غور کریں، یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں الگ الگ، ایک دنیا کا مائنڈ سیٹ، ایک آخرت کا۔ آخرت والا مائنڈ سیٹ کاروبار بھی کر رہا ہے نا تو وہ بھی اس کی عبادت ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی اس کا مقصود آخرت ہے۔ اور دنیا کا مائنڈ سیٹ اگر کعبے میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بھی خیر کوئی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی دنیا کا ہی مفاد پہلو سوچ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے ہر دور میں لوگوں کی اکثریت کیوں اس طرح یہ انتہاؤں کی طرف چلی ہے، کیوں دنیا کے اندر غرق ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب حضور علیہ السلام نے دیا، فرمایا ان الدنیا حلوۃ و خادرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے۔ اب دیکھیں نا، میٹھی چیز کو دل چاہتا ہے اور سرسبز چیز بھی نگاہوں کو کھینچتی ہے۔ یہ دو خوبیاں بیان کی، ایک تو میٹھی ہے، سرسبز ہے، اوپر سے یہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، آخرت نظر بھی کوئی نہیں آ رہی، اوپر سے نقد ہے، ادھار بھی نہیں ہے۔ آپ ایک بائٹ آئس کریم کا اپنے منہ میں رکھیں، کسی اور چیز کا کھانے پینے کا، فوراً مزہ، لیکن سبحان اللہ کہیں اس کا فوراً وہ مزہ کوئی نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے۔ تو یہ وہ چیز ہے، قرآن نے جگہ جگہ پر روکا، ہمیں سمجھایا دنیا کی حقیقت کہ ان کی ظاہری لش پش پہ نہ جانا۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا یہ دنیا کی چمک دمک تجھے نظر آ رہی ہے، کھیل تماشے کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ اور یاد رکھے دنیا اور آخرت کو آپ ایک لیول پہ لے کے نہیں چل سکتے، کسی ایک کو پریفر کرنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمانا حبا دنیا ہو اضرّا بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضرّا بدنیا فآثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ فرمایا جو دنیا کو محبت فرسٹ پرائرٹی دے گا وہ اپنی آخرت کا لازماً نقصان کرے گا، چونکہ وہ سینکڑ درجے میں آ جائے گی پھر۔
اور جو آخرت کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنائے گا وہ دنیا کا لازماً کچھ نہ کوئی نقصان کرے گا، چونکہ پھر وہ سینکڑ درجے میں ہوگی، تو پھر کئی جگہوں کے اوپر جہاں دونوں ٹکرا رہی ہوں گی تو وہ آخرت کو رکھ لے۔ اور آگے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَآثِرُ مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا يَفْنَىٰ، لوگوں جو باقی رہنے والی چیز ہے نا اس کو ترجیح دو جو فنا ہو جانے والی۔ سارا مسئلہ ترجیحات کا ہے، بس ایک دفعہ یہ ترجیحات سیٹ کر لیں، جینا اور مرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اپنے لاشعور میں پروگرامنگ کر دیں کہ آج کے بعد میری فرسٹ پرائرٹی، میرا مقصد آخرت ہے، دنیا میں نے اس کا ذریعہ بنانا ہے، اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔